बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 3 नवंबर 2025 पीर का दिन है। एक बार फिर आपकी खिदमत में नाज़रीन खबरों के साथ हाजिर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदा ताल्लुकात जो इस टाइम पे चल रहे हैं, एक तो अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब तक TTP की सरपरस्ती और सरज़मीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहेंगे, बॉर्डर तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे और अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। 6 नवंबर के मुज़ाकरात के बाद जो इस्तांबुल में हो रहे, अगर वो नाज़रीन नाकाम रहते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जंग का ख़तरा है और पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के ठिकानों को बाकायदा निशाना बनाएगा। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो कशीदा ताल्लुकात चले आ रहे हैं, अब जो पाकिस्तान के महाजिरीन के नाम से तालिबान याद करते हैं और पाकिस्तान TTP के शिद्दत पसंदों के ठिकाने जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनको आबाद करने के लिए मगरबी अफ़गानिस्तान की तरफ इनको ले जाए जाने का फ़ैसला किया है। तालिबान ने फ़ैसला किया है कि इनको मगरबी अफ़गानिस्तान में आबाद करेंगे जो TTP के ख़ानदान हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। तुर्खम बॉर्डर पे कल जो है वो तकरीबन 6000 अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान से वापसी अफ़गानिस्तान भेजा गया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में आज शदीद ज़िलज़ला आया है जिसमें 20 अफराद जो हैं वो जा बहक हो गए हैं। 300 से ज़ायद जो हैं वो बीच में ज़ख्मी हैं। अल्लाह रहम करे। अफ़गानिस्तान पे मुसलसल जो है वो ज़िलज़ले आ रहे हैं। बाजवड़ में नाज़रीन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को, जो दाइश का दहशतगर्द था, उसको हलाक किया गया है। जो अहम रहनुमाओं के कत्ल में मौलाना खान ज़ेब जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, PTI के जो रेहान ज़ेब हैं, उनके कत्ल में मुलव्विस थे दाइश कमांडर को जो है, जो इंतहाई मतलूब थे, उनको हलाक कर दिया गया है। ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में तोदचीना में ऑपरेशन किया गया है। 3 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। गुज़िश्ता रात जो शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया, जिसमें अफ़गान के हाजिर सर्विस फ़ौजी जो थे उनको हलाक किया गया था। ये एक अहम कमांडर थे और उनसे पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी नाज़रीन बरामद हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान नाज़रीन हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए हैं। हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने परसों गलत बयानी भी की पाकिस्तान के हवाले से कि जो पाकिस्तान से 2014 में हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तानी शहरी अफ़गानिस्तान आए थे, उनको पाकिस्तान के हवाले करने के हवाले से इस्तांबुल में बातचीत हुई थी और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने इनको डिनाई किया है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने ऐसी कोई बात नहीं की और पाकिस्तान इन मतलूबा पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से गए हैं, इनको पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान से लेने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान का कहना है कि ज़्यादातर ये पाकिस्तान के शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान गए हुए हैं। इससे पहले नाज़रीन अफ़गान तालिबान का जो मौक़िफ़ था और अब भी जो मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तानी मेहमान जो 2014 में हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं और इनको किसी भी सूरत पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया जिसकी पाकिस्तान ने सख्ती से तरदीद की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 2014 में जो हज़ारों की तादाद में शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कबाइल से जो पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान चले गए हैं, वो TTP के ख़ानदानों के साथ मुंसलिक हैं। क्योंकि ज़रब अदब ऑपरेशन को नाज़रीन 10-11 साल हो गए और आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अफ़गानिस्तान में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में। अब भी अगर आवाज़ दी जाए कि पाकिस्तान नेशनलिटी देने को तैयार है, तो आप यकीन करें कि ये जो मौजूदा 2 करोड़ तो अफ़गानिस्तान से भाग गए। अफ़गानिस्तान के ये अमारात इस्लामी की जो तालिबान की हुकूमत है और ये बाकी जो 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख हैं, इनमें भी आपको 10,000 नहीं मिलेंगे, सारे पाकिस्तान आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो जो अफ़गानिस्तान गए हैं नाज़रीन, उनके किसी न किसी तरीके से अफ़गान तालिबान के साथ या उनके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनकी फैमिली के मेंबरान बीच में हैं। इसीलिए ये पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे और इनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी पाकिस्तान में सेफ़ है नहीं,
ہم نے طالبان کی اتنی مدد کی ہے یا ایسے لوگ بیچ میں موجود ہیں کہ وہ اپنے لیے خطرہ پاکستان میں محسوس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بیانات بھی پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، لاہور پہ قبضہ کر لیں گے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے سخت خبریں دی تھی، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں، دونوں اسلامی برادر ملک ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا مسئلہ چلا رہا ہے، افغانستان کے ساتھ شروع سے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ تھا، اب یہ دو ہو گئے ہیں۔ ایک پاکستان کا جو ڈیورنڈ لائن ہے، جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا اب جو مسئلہ بیچ میں پیدا ہو گیا ہے 2015 کے بعد، وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ اشرف غنی کی حکومت سے ان کو سپورٹ ملی، افغان طالبان نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور افغان طالبان کی حکومت کے آنے کے ساتھ 2021 میں ہی 89 تھے حملے پاکستان پہ ہوئے تھے، پھر یکدم 200-300 حملے ہو گئے، پھر بڑھتے گئے 500-550 حملے ہو گئے۔ تو یہ مسلسل پاکستان پہ جو حملے بڑھ رہے ہیں، یہ افغان طالبان کی ان کی سرپرستی کی وجہ سے جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں، ان کے کمانڈر افغانستان میں موجود ہیں، وہاں سے ہدایات ملتی ہیں۔ جبکہ افغانستان کا موقف ہے کہ پاکستان کی یہ جنگ اپنی ہے، اور پاکستان خود اپنی جنگ لڑے، فینسنگ بارڈر پہ موجود ہے، اور یہ جو شدت پسند موجود ہیں یہ پاکستان کے اندر ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ناظرین اختلاف چل رہا ہے، اور جو 6 نومبر کو استنبول میں مذاکرات ہوں گے، 6 نومبر کو یہ جائیں گے مذاکرات کے لیے۔ امید ہے اس بار پاکستان کی تکنیکی ٹیم نہیں جائے گی، پاکستان کے کوئی اہم عہدیدار جائیں گے جو مذاکرات کو آگے مزید سیریس لیں گے۔ اور کیونکہ قطر، چین نے اس سے پہلے مدد کی، ایران نے مدد کی، اب جو قطر ہے اور ترکی ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان دو ممالک کے مابین جو ہے وہ کشیدگی نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ ناظرین بارڈر پہ 6000 سے زائد 6619 افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کیا گیا، بارڈر کو کھولا گیا۔ 3 ہفتے بعد اس بارڈر کو کھولا گیا ہے، اور کسی بھی قسم کی تجارت افغانستان کے ساتھ نہیں ہوگی جب تک 6 نومبر کے بعد مذاکرات کا ایک فائنل نتیجہ نہیں نکلتا۔ جتنے بھی پاکستان میں افغان شہری موجود ہیں ان کو پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کا یا افغان پناہ گزین کا نام ختم۔ اب پاکستان میں جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ سارے غیر قانونی ہیں۔ اے سی سی کارڈ اور پی او آر کارڈ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اے سی سی کارڈ میں 8 لاکھ سے زائد جو ہے وہ افغان شہری پاکستان کے ساتھ تھے۔ اے سی سی افغان سٹیزن کارڈ اور پی او آر کارڈ جو پروف آف رجسٹریشن ہے، 1.4 ملین اس میں افغان مہاجرین رجسٹرڈ تھے، جو 30 جون کو وہ میعاد بھی ختم ہو گئی ہے، اور 30 اپریل 2025 کو اے سی سی کی ختم ہوئی ہے۔ تو ملک میں جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ غیر قانونی ہیں، تقریباً 40-42 لاکھ اے سی سی کارڈ اور پی او آر کارڈ سے ہٹ کے جو ہے وہ تقریباً 2 ملین جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے وہ پاکستان میں موجود تھے۔ اب پاکستان کا کہنا ہے کہ 2021 نومبر کے بعد 8,28,000 افغان شہریوں کو ہم نے ملک بدر کیا ہے۔ ناظرین افغانستان میں شدید زلزلہ آیا ہے، ایک پڑوسی ملک ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے پاکستان کو اس موقع پہ۔ جو 20 جانیں بیچ میں گئی ہیں اور 300 بیچ میں جو ہے وہ شدید زخمی ہیں۔ یہ ضلع بلخ اور سمگان کا علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ زلزلہ آیا۔ مزار شریف کی تاریخی مسجد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مرکز اس کا خلم تھا اور گہرائی 12 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں بھی زلزلے کی جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ادویات اور دیگر خوراک کی اشیاء جو ہے وہ اس موقع پہ افغانستان تک، اپنے پڑوسی ملک تک اگر پہنچائے تو یہ بہتر ہوگا۔ ناظرین باجوڑ میں انتہائی مطلوب داعش کے کمانڈر کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ریحان زیب کو جو پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ مبارک زیب کے بھائی تھے۔ مبارک زیب وفاقی کابینہ میں آ چکے ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، باجوڑ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ریحان زیب کی شہادت کے بعد یہ آزاد حیثیت میں جو ہے وہ جیتے تھے، عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ ریحان زیب کی بڑی قربانیاں تھیں پی ٹی آئی میں، ان کو ہلاک کرنا۔ اور مولانا خان زیب جو ایک عوامی نیشنل پارٹی کے ایک بڑے لیڈر تھے اور ایک عالم تھے، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ تو مولانا خان زیب، ریحان زیب اور جمعیت علماء اسلام کے کئی رہنماؤں کو بھی شہید کیا تھا۔ تو ریحان زیب، مولانا خان زیب، جمعیت علماء اسلام کے کئی رہنما اور ڈپٹی کمشنر نواگئی جو ہے، ان کی شہادت میں اس داعش کے کمانڈر جو ہیں اس کا ہاتھ تھا۔ ضیاء الدین عرف ابراہیم ادریس، ان کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ افغانستان سے پل چرخی خیل جو ہے
اس قید میں تھا اور وہاں سے یہ 2023 میں پاکستان میں داخل ہو گیا تھا۔ داعش کا اہم کمانڈر تھا۔ پاکستان کو بڑی کامیابی ناظرین یہ ملی ہے۔ ساتھ ناظرین شمالی وزیرستان تودہ چینہ میں ایک آپریشن کیا گیا ہے، 3 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، 4 بیچ میں زخمی ہیں۔ ایک تو ناظرین جو پاکستان کی اور افغانستان کی پچھلے دنوں جنگ ہوئی تھی چمن بارڈر پہ، جو ایک محدود لڑائی ہوئی تھی، اس میں یہ چمن بارڈر پہ یہ جو افغان فوجی ہے قاسم خان عرف ملیار، یہ وہاں پہ چمن میں سپن بولدک جو ہے اس سیکٹر کا انچارج تھا۔ اس ٹائم پہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو سامنے آئی تھی کہ ہم پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہمیں کامیابیاں مل رہی ہے، اور نعرے لگا رہے تھے افغان فوجیوں کے ساتھ۔ اور گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے۔ ان سے تو ایک افغان سٹیزن کارڈ وغیرہ ملے ہیں جو افغانستان کے کارڈ ہیں، ان کے فوج کے جو کارڈ ہیں وہ ملے ہیں جہاں پہ یہ سروس کرتا تھا، اور پاکستان کا شناختی کارڈ ناظرین ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی شناختی کارڈ بھی ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے ہیں۔ ان پہ بھی دیکھنا ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں کوئٹہ میں اور خیبر پختونخوا میں افغان شہریوں کو پاکستانی شناختی کارڈ لاکھوں روپے کے عوض جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایجنسیاں جو ہے وہ اب کام کر رہی ہیں، اور کسی بھی افغان شہری کو پاکستان میں نہیں چھوڑا جائے گا، یہ اس پاکستان سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے، مگر بہرحال اب تک ان پہ کوئی بڑا ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے، سیاست میں ان کا بڑا رول ہے، ایک دوراندیش سیاستدان ہے، مفادات کی سیاست کرتے ہیں، مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، اصولوں کی سیاست بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں، ایک ایسے لیڈر ہیں جو مختلف طریقوں سے اور مختلف اوقات میں اپنے مطابق جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یعنی آپ ایک اصولی سیاست کرتے ہیں تو آپ کیسے دوسرے کو مفادات کی سیاست کا کہہ سکتے ہیں یا مفاہمت کی سیاست کا کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب ہر فن مولا ہیں، ان میں وہ گڑھ موجود ہے۔ پی ڈی ایم جب بنی مسلم نون مشکلات میں تھی، پیپلز پارٹی مشکلات میں تھی، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کے خلاف مورچہ کھولا اور پی ڈی ایم کی سربراہی لی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس ٹائم جو مشکلات میں مسلم نون تھی اور پیپلز پارٹی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اہم کردار تھا کہ ان کو بوسٹ کیا اور ان کو اوپر لے گیا۔ بہرحال ناظرین اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ سختی آ گئی ہے۔ ایک تو علی امین گنڈاپور جو ان کے مخالف تھے پی ٹی آئی میں، جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کو نکالنے کے بعد جو سہیل افریدی آئے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب پھر پی ٹی آئی کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور ناظرین ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پی ٹی آئی کے قریب جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی کال پہ پورے ملک میں کہیں بھی کوئی بڑا جلسہ، لاکھوں کا جلسہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ وہ طاقت پاکستان میں اگر کسی سیاسی جماعت کو حاصل ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی حد تک کوشش کرتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹسل نہ لی جائے، اور اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے چھیڑنا ہے تو آپ نے مدارس پہ ہٹ کرنا ہے۔ مدارس میں ناظرین جو طلباء ہیں وہ مولانا کی اصل طاقت ہیں، ان میں افغانی ہیں، ان میں پاکستانی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر لاکھوں طلباء ان کی ایک کال پہ نکلتے ہیں، اور یہ مولانا کی بڑی کامیابی ہے۔ اب اگزامپل، ایک مدرسے میں 3000 طلباء ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے محتمم کو بول دیں کہ مجھے یہ 3000 اسلام آباد میں چاہیے، تو وہ گاڑی بھی ارینج کریں گے، فنڈ بھی ارینج کریں گے، اور وہ 3000 کو اکٹھے ساتھ لے کے وہ پہنچ جائیں گے۔ ایک شخص بھی غیر حاضر نہیں ہوگا، چاہے اس کا وہ بیمار کیوں نہ ہو۔ تو یہ مولانا کی جو طاقت ہے وہ مدارس کی ہے۔ غیر رجسٹرڈ مدارس، آئی ایس پی آر نے بھی گزشتہ دنوں کہا تھا کہ غیر رجسٹرڈ مدارس خیبر پختونخوا میں یہ تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ رجسٹرڈ کرانا ہوگا تو مولانا صاحب کو اس پہ تھوڑا غصہ آیا ہے، اور وہ تھوڑا سا اب انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سخت کر دیا۔ دوسری طرف مریم نواز نے پہلے 10,000 پھر 25,000 جو ہے وہ جو علماء کرام ہیں مساجد میں، ان کی تنخواہ مقرر کی ہے۔ ایک اچھا اقدام ہے یہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی، عمران خان نے بھی 10,000 کا اعلان کیا تھا، یہ ایک زبردست اقدام ہے۔ مولانا نے اس کو بھی مسترد کر دیا کہ یہ 25,000 جو ہے یہ مریم نواز کے منہ پہ مارتا ہوں۔ بہرحال ناظرین مفاہمت کا، مفادات کا، کبھی کبھی 73 کے آئین کی بات کر کے اصولی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بن جاتے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس میں کبھی اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔
اب یہ ویڈیو مزید لمبی ہو رہی ہے، حکومت کے لیے خطرہ قائم ہو گیا ہے۔ غیر رجسٹرڈ مدارس اور یہ علماء کرام کو 25,000 روپے دینا، مولانا اس پہ بھڑکا ہوا ہے۔ اگر آپ مدارس کے چھیڑو گے تو آپ نے مولانا کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، مولانا اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ مولانا کے پاس سٹرینتھ ہے، حالانکہ اس کی پنجاب میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی سیٹ نہیں ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا سے اکثر وہ جیتتے ہیں، مگر مولانا پنجاب میں کسی بھی شہر میں، کسی بھی ضلع میں، کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی گاؤں میں لاکھوں کا جلسہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی، بنیادی وجہ کہ ان کے طلباء تو رجسٹرڈ تمام تر مدارس کو حکومت کرنا چاہ رہی ہے، جو ایک احسن اقدام ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے حق میں ہے نہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں آگے کہ مولانا جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں، کیا وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے آگے حکومت کے خلاف جدوجہد کریں گے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو آسانی سے کور کر لیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے اور طریقے سے جو ہے وہ بات آگے بڑھے اور مدارس بھی رجسٹرڈ ہوں اور مولانا صاحب کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بھی ختم کیے جا سکے۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے، لاکھوں لوگوں کو ناظرین وہ اسلام آباد لے کے جا سکتے ہیں۔ جتنے بھی کالج ہیں، جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، وہاں پہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کی جتنی بھی ہیں جمعیت وغیرہ، وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے نمائندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں سے لیڈر نکل کے آتے ہیں۔ مگر مدارس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، کوئی اخبار نہیں ہوتا، کوئی ٹی وی نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف ایک ہی مولانا فضل الرحمان صاحب یا جمعیت علماء اسلام ان کا ہی پارٹ پڑھا جاتا ہے، اور ان کی نظر میں ایک ہی سیاسی جماعت ہوتی ہے اور ایک ہی مذہبی جماعت ہے جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو اس لیے یہ اسٹوڈنٹس جو مدارس کے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کچھ بھی گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ چادر لے کے وہاں پہ سو جائیں گے، 10 دن بھی گزار سکتے ہیں، 20 دن بھی گزار سکتے ہیں، مہینہ بھی گزار سکتے ہیں۔ تو حکومت کے لیے ایک مشکل جو ہے اس ٹائم پہ ڈیل کرنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔